अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम कुरान मजीद तजवीद के साथ सीखने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही सहल और आसान अंदाज में कुरान मजीद तजवीद के साथ आप हजरात को सिखाने की मैं कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश होगी कि आप अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएँ। तो कुरान मजीद तजवीद के साथ सीखने के लिए सबसे बेहतरीन और उम्दा किताब है नूरानी कायदा। तो बिल्कुल शुरू से हम सीखेंगे नूरानी कायदे से, अलिफ बा से हम शुरू करेंगे। तो अरबिक के जो हरूफ तहजी हैं, अरबिक के अल्फ़ाबेट्स आप कह लें, तो इन अल्फ़ाबेट्स पर हरूफ तहजी पर आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितनी उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी मश्क आपकी हो जाएगी, उतना ही अच्छा आपको कुरान मजीद पढ़ना आ जाएगा। तो नूरानी कायदा बेसिक और बुनियादी और बेहतरीन उम्दा किताब है कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखने के लिए। तो हम भी नूरानी कायदे से शुरुआत करेंगे। और तजवीद के माने क्या है? खूबसूरत बनाना, यानी कुरान मजीद की तिलावत आप इस तरह करें कि हर हर्फ को उसका हक मिल जाए, हर हर्फ को उसका हक देते हुए, मखारिज की रियायत करते हुए, कवायद की रियायत करते हुए आप कुरान मजीद की तिलावत करें। और इसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि आप मश्क अच्छे से करें, यानी इतनी प्रैक्टिस आप करें, इतनी मश्क कर लें आप कि जब भी आप हर्फ अदा करें, जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें, तो जो हर्फ जहाँ से निकलना चाहिए वो हर्फ वहीं से निकलने का आदी हो जाए, यानी आपकी ज़बान से वो हर्फ बिल्कुल परफेक्ट और सही अंदाज में अदा हो, दुरुस्तगी के साथ अदायगी उसकी होनी चाहिए। तो आइए कुरान मजीद का सिलसिला हम सीखने का जो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम नूरानी कायदे की तरफ चलेंगे। नूरानी कायदा इंशाल्लाह आप अच्छे से पढ़ लें। तो जिस तरह मैं बताऊंगा, जिस तरह आसान तरीक़े से आपको बताऊंगा, जिस तरह जिस हर्फ को निकालना चाहिए वो तरीक़ा आपको बताऊंगा, उसी तरह आप मश्क करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार, 10 बार भी आप को अदा करना अगर पड़ जाए तो आप उसको अदा करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाएगा, अगर वो हर्फ आपका सही अदा नहीं हो रहा है तो वीडियो पॉज करें, थोड़ी देर रुक जाएं और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, फिर आगे बढ़े। तो ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, मुख्तसर से मुख्तसर वीडियो में हम आपको कुरान मजीद तजवीद के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को, इन क्लिप्स को दूसरे हजरात को भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे हजरात भी इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठाएँ। चलिए मैं आपको नूरानी कायदे की तरफ ले चलता हूं और वहीं से हम शुरुआत करेंगे और अच्छे अंदाज में कुरान मजीद को सीखने का एक सिलसिला शुरू करेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करेगा और हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता करेगा। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। तो कुरान मजीद को तजवीद के साथ सीखने के लिए हम नूरानी कायदे की तख्ती, यानी पहला लेसन, पहला सबक हमने खोल लिया है। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात के माने मैंने आपको बता दिया कि इसके माने हैं अलग अलग। तो चलिए ताऊद और तस्मिया के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दुआ को, जो यहाँ बिस्मिल्लाह के नीचे जो दुआ लिखी हुई है, इस दुआ को 3 बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको 1 बार पढ़ के बता देता हूँ। तो जब भी आप शुरू करेंगे तो 3 बार पढ़कर फिर नीचे अलिफ और बा शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। कम से कम रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, इतनी दुआ को कम से कम आप 3 बार पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए अब अलिफ और बा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, यानी अरबिक के जो अल्फ़ाबेट्स है वो ये अलिफ और बा कहलाते हैं, यानी अलिफ से लेके या तक इसके हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट्स हैं। ये हर लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह अरबिक के भी अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी हरूफ तहजी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जिस तरह मैं आपको अदा करने के लिए कहूँ उसी तरह आप पढ़ते जाइए साथ साथ और उसको उसी तरह अदा करिए। तो ये अलिफ है, आसानी के साथ इसको अदा कर सकते हैं आप, कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई दुश्वारी नहीं है। सीधे सीधे आप अलिफ बोल दें, बस ख़त्म। जल्दी बोलना है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं। बाज़ बच्चे और कुछ लोग अलिफ खींचते, इस तरह नहीं, आपको जल्दी अदा करना है। अलिफ, ठीक है। उसके बाद है फिर बा, इतना कम से कम आपको खींचना है, बा। उसके बाद फिर ता, ये भी अदा करना आसान है, ता, इतना खींचना है कम से कम आपको। उसके बाद है सा। तो इसमें जो है ये 3 नुक्ते वाले हैं, ता 2 नुक्ते ऊपर और बा को 1 नुक्ता नीचे होता है। तीनों की शक्ल एक ही है, बस नुक्तों का फ़र्क है। सा में क्या है, आपको ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर लाना है, बहुत ज़्यादा नहीं,
سمجھ لیجیے آپ یہ کہ جو قلم کی جو نیب دیکھ رہے ہیں نا، اتنی سی زبان آپ کو باہر لا کر تب سا کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے بولیے آپ، زبان کی نوک کو باہر لا کر سا نہیں بولنا ہے، سا نہیں بلکہ سا. زبان کی نوک پین کی نوک کے برابر آپ کی باہر ہونی چاہیے زبان، ٹھیک ہے؟ یعنی دانتوں کے باہر آپ زبان کو پہلے لائیں گے، اس کے بعد پھر سا کو بولیں گے. تو سا اس کو بھی اتنا کھینچ کر بولنا ہے. الف کو نہیں کھینچنا ہے، باقی تمام حروف کو کھینچ کر پڑھنا ہے. کس کو کتنا کھینچنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. تو یہ ہے جیم، اس کو زیادہ کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ جیم. اور آواز بالکل سالڈ ہونی چاہیے، آواز میں کوئی لچک اور جو ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے، بالکل سالڈ ہونی چاہیے، کڑک ہونی چاہیے آواز، ٹھیک ہے؟ تو جیم. اب یہ ہا ہے. یہ ان تینوں کی بھی شکل دیکھیے آپ، ایک ہی ہے، بس نقطے کا فرق ہے، نقطوں سے آپ کو پہچاننا ہے. جیم کا نقطہ اس کے نیچے ہوتا ہے، یہ چونکہ اس کا پیٹ ہے تو بیچ میں دیا گیا ہے. جب شکلیں آئیں گی تو یہ اتنا حصہ نہیں رہے گا آپ کا، اسی لیے جیم کا نقطہ نیچے رہتا ہے اور خا کا اوپر رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی. اب اس کے بعد جیم. جیم کے بعد آپ کو ہا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ بولو ہا کرتے نہیں، ہا نہیں بلکہ ہا حلق سے نکالنا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کوئی وکس کی گولی کھاتے ہیں تو اس کے بعد یا ٹھنڈ کی وجہ سے ہا کرتے ہیں نا، تو جو آواز آتی ہے تو ہا کی، اسی طرح آپ کو ہا ادا کرنا ہے. یہ میں آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ تو اس طرح نہیں، اس کا ایک مخرج ہے، باقاعدہ حلق سے نکالنا ہے آپ کو. تو آسانی کے لیے سہل انداز میں، بہت ہی آپ کو جو دشواری پیش نہ آئے اس کے لیے میں آپ کو اس طرح کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ کو ہا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہا حلق سے نکالنا ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذرا بھی ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے. ہا ایک سالڈ آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جائیے، یہ جو ہے اوپر نقطہ ہوتا ہے، تینوں کی شکل میں نے بتایا ایک ہی ہے، بس اس میں نقطہ جو ہوتا ہے ڈاٹ وہ اوپر آتا ہے. یہ خا ہے. اب بہت سارے حضرات خا نہیں پڑھنا ہے آپ کو، بس منہ تھوڑا سا آپ کو گول کر دینا ہے، منہ تھوڑا سا گول کر کے آپ کو ادا کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے خا. اب اسی کو اگر منہ گول کیے بنا خا پڑھیں گے تو باریک ہو جائے گا، اس کو موٹا پڑھنا ہے. یہ خا کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. منہ تھوڑا سا گول کر دیں آپ، خود بخود یہ موٹا نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو خا، اس کو بھی اتنا کھینچ کر پڑھیں. اس کے بعد ہے دال. دال ظاہر سے بات ہمارے گھر میں پکتی ہی دال ہے، تو دال سب کو ادا کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ کھا چکے ہوتے ہیں دال، ٹھیک ہے؟ تو چلیے خیر، بہرحال دال اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے. دال، ٹھیک ہے؟ دال اتنا کھینچ کر پڑھیں. اس کے بعد ہے زال. اس میں بھی یاد رکھیے آپ کو زبان کی نوک باہر آنی چاہیے، یعنی یہ پین کی جو نوک دکھ رہی نا آپ کو، یہ پین کی جو نوک ہے، اس نوک کے برابر زبان آپ کو باہر لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی ہی زبان آپ کی دانتوں کے باہر ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر زال کو پڑھیں گے، جس طرح آپ نے سا کو پڑھا اسی طرح زال کو بھی پڑھنا ہے. تو زال میں بھی زبان کی نوک باہر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کو ادا کریں گے، پڑھیں گے. زال نہیں پڑھنا ہے بلکہ زال، فرق ہونا چاہیے کچھ. یہ زال ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں زبان آپ کو، زبان کی نوک بتایا کہ آپ کو دانتوں کے باہر رکھ کر تب بولنا ہے. تو چلیے بولیے، زال زال، اس طرح بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرق واضح ہو رہا. اب دیکھیے زال، دیکھیے کتنا فرق ہو گیا، زال زال. تو یہ فرق ہوتا ہے، اس لیے زبان کی نوک باہر رکھ کر تب آپ کو پڑھنا ہے زال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یہ را. اس کو بھی منہ گول کر کے بولنا ہے آپ کو، بہت زیادہ منہ گول نہیں کرنا، بس ہلکا سا منہ گول کریں. اس کے بعد پھر را کو ادا کریں گے. تو یہ را را، ٹھیک ہے؟ اس کو را نہیں پڑھنا ہے، باریک ہو جائے گا، اس کو را پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے زا. یہ بھی بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں، جس طرح آپ انگریزی کا جو حرف نکالتے ہیں زیڈ، اسی طرح اس کو زا نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زا اور زال ہے کہ دیکھیے کتنا فرق ہوتا ہے. اسی لیے جس کو جس طرح نکالنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح آپ ادا کریں. تو اس کو جس طرح آپ زیڈ پڑھتے ہیں نا، انگریزی کا جو حرف ہے، اسی طرح اس کو زا پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ زا اتنا سالڈ آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ سین، سیٹی کی آواز ہونی چاہیے اس میں، اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے. سین.
اب اس کے بعد ہے شین، اس میں دونوں کی شکل ایک ہی ہے لیکن یہ نقطے والا ہوتا ہے، یہ بنا نقطے کے، یہ 3 نقطے والا ہے، تو اس کو پڑھیں گے ہم شین شین۔ اس کے بعد ہے صاد اور یہ ہے ضاد، دونوں کی شکل ایک ہی ہے، نقطے کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاد یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، صاد نہیں بولیں گے۔ بعض حضرات سواد بولتے ہیں، یاد رکھیے سواد بولنے سے صاد کا سواد بگڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اسی لیے سواد نہیں بولیں گے بلکہ صاد، منہ تھوڑا سا گول کیجئے، اس کے بعد پھر اس کو صاد ادا کریے۔ آپ اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آپ سوس ہوتا ہے نا، ایک دکان پہ کیچپ سوس جو ملتا ہے، تو جس طرح آپ سوس کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو دکان پر جا کر آپ اگر بولیں کہ سوس مانگتے ہیں کہ بھائی ایک سوس دے دو، تو اسی طرح آپ کو موٹا کرنا ہے، موٹا بولنا ہے صاد، تو یاد رکھیے سواد نہیں بولنا ہے، صاد اتنا کھینچ کر سالڈ آواز میں منہ تھوڑا سا گول کر کے تب ادا کرنا ہے۔ یہ ضاد ہے، بعض حضرات اس کو بھی زواد بولتے ہیں، زواد نہیں پڑھنا ہے بلکہ سیدھا سیدھا آپ کی زبان آپ کے گال سے اندر کے حصے میں، چاہے وہ آپ بائیں طرف لگائیں چاہے دائیں طرف لگائیں، منہ گول کر کے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا ہلکا سا منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، اور چونکہ زبان ہم گال سے لگاتے ہیں، داڑھ کے پاس لگاتے ہیں، تو اسی لیے ہمارا جو منہ ہوتا ہے تھوڑا سا جو کراس ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو ضاد آپ چاہے دائیں طرف لگائیں چاہے بائیں طرف لگائیں، ضاد اتنا موٹا نکلنا چاہیے، زواد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضاد زبان۔ اس کے بعد ہے تو، اس کو بھی منہ گول کر کے ادا کرنا ہے، تو جس طرح تو آسانی کے ساتھ بولنا ہے، کوئی بہت مشکل حرف نہیں ہے۔ ایک مشکل حرف ہے ضاد، اس کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو آپ یاد رکھیں زبان کو جو کنارے ہوتے ہیں اس کو داڑھ سے لگا کر اندر ہی داڑھ میں لگا دیں، یعنی گال میں جو اندر کا حصہ ہوتا ہے داڑھ کے پاس، وہاں لگا کر ہلکا سا لگاتے ہی فوری ادا کر کے آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو، اس کو بھی اتنا کھینچے۔ اس کا ضو ہے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، زبان کو جو ہے دانتوں سے لگا کر ضو اس طرح پڑھیں، زو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، منہ گول کر کے تھوڑا سا ضو اس طرح ادا کریں۔ اس کے بعد عین، عین عین نہیں کرنا بلکہ عین حلق سے پوری طرح سالڈ آواز نکالیں، عین۔ اس کے بعد ہے غین، یہ بھی موٹا بولا جاتا ہے، اس کو بھی منہ گول کر کے آپ ادا کریں، غین اتنا کھینچیں۔ اس کے بعد ہے فا، ٹھیک ہے، تو فا اس کو ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، فا اتنا کھینچ لیں آپ، کافی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قاف، تو یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے حلق پر زور پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی منہ گول کر کے آپ کو ادا کرنا پڑے گا، تبھی صحیح سے ادا ہو پائے گا، اور حلق سے بالکل ادا کرنا ہے آپ کو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ قاف قاف اتنا کھینچ کر آپ اچھے انداز میں بولیں، اور یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے مطلب اس میں ادا کرنا کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ کو۔ سیدھا سیدھا کاف، بس ہو گیا۔ اس کے بعد لام، یہ بھی آسان ہے۔ اس کے بعد ہے میم، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہے نون، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہے واو، اتنا کھینچتے ہی فوری چھوڑ دینا ہے، ٹھیک، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں واو، تو بس اسی کو تھوڑا لمبا کھینچ کے واو فوری چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ واو اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ واو۔ اس کے بعد یہ ہا، جو سینے کے پاس سے اس کو نکالنا ہے، تو ہا ایک ہا ابھی بتایا یہاں پر، اور یہ ہے ہا، جیسے ہم بولتے ہیں ہاں، تو بولتے ہیں نا کھانا کھا لیا، ہاں کھا لیا، جی ہاں، تو جو ہاں بولتے ہیں نا اسی طرح ہا بھی ادا کرنا ہے ہم کو، ہا۔ اب یہ ہا کی شکلیں، یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دو چشمی ہا ہے، یہ شکل بھی ہا کی ہوتی ہے، یہ دو چشمی ہا، اس کے ٹھیک نیچے جو یہ شکل دیکھ رہے ہیں آپ اتنا حصہ، یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہا ہے، تو یہ ہا کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حمزہ، تو اس کو کھینچنا نہیں، حمزہ جلدی پڑھا جاتا ہے، حمزہ، بس ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یا،
یا، اس کو بڑی یا، اس کو چھوٹی یا بھی بولتے ہیں. تو اس کو یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک میں نے آپ کو یا تک پڑھا دیا، یعنی الف سے یا تک. اب اس میں موٹا پڑھے جانے والے یعنی موٹے حروف جو پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں، وہ کیا کون کون سے؟ وہ خا ہے، اور ایک را ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ضا ہے، عین ہے، غین ہے، قاف. یہ حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیں اور ان حروف کی اچھے سے پریکٹس کر لیں. ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے. ان حروف کو اچھے سے موٹا پڑھنے کی بالکل اچھے سے مشق کر لیں آپ انشاءاللہ. قرآن مجید پڑھتے وقت پھر آپ کو دشواری نہیں ہوگی. جس حرف کو جس طرح ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی طرح آپ پریکٹس کرتے ہوئے ادا کریں. ثا اور ذال میں زبان کی نوک یاد رکھیے تھوڑی سی باہر نکالنے کے بعد پھر آپ ادا کریں، پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے، باقی سارے حروف کس طرح ادا کرنے چاہیے اچھے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. ابھی جو نیچے کے جو ایک پارٹ بچ گیا ہے، اس کو میں آپ کو انشاءاللہ کچھ اس میں پریکٹس کرتے ہوئے یعنی لکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کی شکلیں آتی ہیں، کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، یعنی کن حروف کی کتنی شکلیں آئیں گی. ساری شکلیں میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں تو ایک شکل یعنی جیسے جیم ہے، اس کی ایک شکل، تو یہاں جیم ہے، ہا ہے، خا ہے، تینوں کی شکل میں آپ کو لکھ کر اچھے سے سمجھا دوں گا. تو یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اتنا حصہ جو ہم سیکنڈ پارٹ میں پڑھیں گے. الف سے یا تک میں نے ابھی آپ کو پڑھا دیا. تو اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی اچھے سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.